अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज हम जो अपने सबक का आगाज़ करेंगे वो है आयत नंबर 52। इससे पहले आप बनी इसराइल का हाल जो है वो पढ़ चुकी हैं, सुना है आपने और समझा भी है कि कौन कौन से जुराइम जो है अल्लाह ताला ने उनके बयान किए हैं। अब भी जो जिक्र है वो बनी इसराइल ही का चलेगा। अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा लिया था 40 रातों का, तो फिर इस दौरान आजमाइश की गई थी उनकी कौम की, और उन्होंने इन 40 दिनों में बछड़े को अपना माबूद बना लिया था। अब अल्लाह ताला ने उनको माफ भी किया, और वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से। आइए जरा चलते हैं आगे, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आयत नंबर 52 में। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा अफौना, फिर दरगुजर किया हमने आनकुम तुमसे, मिन बादी बाद जालिका इसके लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी अल्लाह ताला की जब तरफ से हमें माफ़ी मिल जाए या हम किसी आजमाइश से गुजर जाएं और ख़त्म हो जाए आजमाइश, तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और बनी इसराइल की सबसे बड़ी कमी जो थी वो ये थी कि वो नाशुक्री बहुत किया करते थे। अल्लाह ताला आगे फरमाते हुए इज़ आतीना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, और जब दी हमने मूसा को किताब और फुरकान ताकि तुम हदायत पा जाओ। किताब से मुराद यहाँ पर तौरात और फुरकान से मुराद जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए मौजज़ात हैं। तो ये कुरान जो है वो इन सब किताबों की तस्दीक करने वाला है, और कुरान का नाम भी कई जगह फुरकान लिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किताब और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फुरकान, यानी फ़र्क करने वाले। तो ये तफसील समझ लें आप कि जादू में और मौजज़े में अल्लाह ने फ़र्क करने वाली चीज़ जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को कहा है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात दिए गए थे वो जादू में फ़र्क करते थे कि वो जादू और अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए इनामात में फ़र्क करने वाले थे। जैसे उनकी असा जो थी वो जब अजदहा बनी और जादूगर जो थे उनकी रस्सियां और लाठियां जो हैं वो भी सांप बनी, तो अजदहे ने जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था सब को निगल लिया, और जादूगर कह उठे थे कि बेशक अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है, ये जादू नहीं है। ठीक है, याद रखें जादू जो है वो ज़ाहरी नजर पर होता है। आगे चलते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं व इस जी व इस जी वइज़ क़ाला मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमी अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसिकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला फतूबु इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिइकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, ए मेरी कौम, बेशक तुमने जुल्म किया अपने नफ्सों पर इस वजह से कि तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। बस तौबा करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, यानी अल्लाह से तौबा करो और कत्ल करो अपनी जानों को, ये बेहतर है तुम्हारे लिए नजदीक तुम्हारे पैदा करने वाले के। फताबा अलैकुम, फिर वो मेहरबान हुआ तुम पर, बेशक वो वही बहुत तौबा कबूल करने वाला और नहायत रहम करने वाला है। अच्छा, जब बनी इसराइल जो थे उन्होंने तौबा की अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने एक शर्त रखी कि जिन लोगों ने शिर्क किया वो एक दूसरे को सफ बंदी करके कत्ल करेंगे, और फिर उसके बाद कौम जो है वो उनकी तौबा कबूल की जाएगी। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि हर गुनाह की मुआफ़ी जो है मौत से कबल अज वक्त अगर इंसान अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देते हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदे पर मेहरबान भी होता है। और अल्लाह ने अपनी बहुत बड़ी सिफ्त बयान की, तवाब और रहीम, यानी बहुत तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला।
اگر انسان کے دل میں گناہ پر اصرار نہ ہو کہ وہ یہ چاہے کہ چلو ابھی میں گناہ کر لیتا ہوں پھر اللہ سے معافی مانگ لوں گا، تو ایسی صورتحال کو اللہ قطعاً ناپسند فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دل میں نیک ارادہ کیا جائے کہ آئندہ کبھی بھی گناہ کا ارادہ بھی نہیں کریں گے اور گناہ کی طرف راغب بھی نہیں ہوں گے، اور اللہ سے اگر توبہ مانگی جائے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندے پر رحمان اور رحیم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی بار بھی انسان غلطی کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے، لیکن غلطی جان بوجھ کے نہ کی جائے، کوشش یہ کی جائے۔ لیکن پھر بھی اگر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تب بھی اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہو تو اللہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ دوسروں کے حقوق غصب کرنے کے بعد توبہ استغفار کے نوافل پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسی بھی بات کی اللہ اجازت نہیں دیتا، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جس کسی کا کوئی حق مارا گیا ہے یا کوئی گناہ جس سے لوگوں کا نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کو پورا کرنے کے بعد توبہ کی جائے اللہ سے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، پھر جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم ایمان لگائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو روبرو، یعنی اپنے سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تو بنی اسرائیل نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کی کتاب نہیں اس کو مانتے جب تک کہ ہم اللہ کو ظاہری نہ دیکھ لیں۔ انہوں نے اپنے نبی پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ آپ اپنے ہاتھ سے خود گڑھ کے لائے ہیں، خود آپ نے لکھی ہے، یہ آپ کا کلام ہے، اللہ کا نہیں ہے، ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے جب ہم اللہ کو روبرو دیکھ لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو تھا وہ غضبناک ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بجلی کی کڑک بھیجی جس سے وہ یعنی مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تم دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر جب اللہ نے بجلی بھیجی۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ لوگ یہ پڑھیں گے نا واقعات اور سورۃ بقرہ پڑھیں گے تو اس میں تقریباً 5 واقعات ایسے آئیں گے جہاں پر اللہ نے مردے کو زندہ کیا۔ اسی میں سے یہ پہلا واقعہ ہے جو اللہ نے ذکر کیا کہ جو بنی اسرائیل کے سردار مارے گئے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کو ظاہری دیکھیں گے، اور پھر بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، تو اللہ اگلی ہی آیت میں فرماتے ہیں ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ زندہ کرنے کا واقعہ ہے مردے کے بعد، یعنی ان سرداروں کو موت دے دی گئی اللہ کی طرف سے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم تو یہ سوچے گی کہ شاید میں نے ہی ان سرداروں کو مار دیا ہے، تو آپ ان کو زندہ کر دیں۔ تو پھر اللہ نے ان مردہ سرداروں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا لعلکم تشکرون۔ پہلے بھی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اور یہاں بھی 56 آیت میں اللہ نے کہا کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا شکر گزار بنائے، اور شکر گزاری سے جو نعمتیں ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ من اور سلوہ جو ہے یہ کھانے کی ایک قسم ہے جس میں بٹیر اور وہ علماء کہتے ہیں بٹیر اور کوئی شیرنی تھی جو آسمان سے خوان کی صورت میں، کھانے کی صورت میں بنی اسرائیل پر اترتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ وادی سینا میں تھے، اور اس وقت کوئی صحرا میں کسی قسم کا سایہ بھی نہیں تھا، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت کی وجہ سے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو کے ساتھ ہجرت کر کے فرعون کو جب غرق کیا اللہ نے، تو وہ سارے ہی بنی اسرائیل کے قبائل جب وادی سینا میں پہنچے تھے تو ان کے اوپر کوئی سایہ دار جگہ نہیں تھی ان کے لیے، کیونکہ صحرا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ بھی کیا تھا، اور ان کے لیے آسمان سے خوان اترتا تھا، یعنی کھانا آتا تھا جس میں یہ من اور سلوہ شامل تھے۔
اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کلو من طیبات، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تمہیں، وما ظلمونا، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن کانو، اور لیکن تھے وہ، انفسہم یظلمون، اپنی ہی نفسوں پر ظلم کرتے۔ انہوں نے دوبارہ پھر ناشکری کی اور اس کھانے سے انکار کر دیا کہ ہم اوک گئے ہیں ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے ہوئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا چینج ہمیں کھانا ملے، اور ہم یعنی یہ آگے آپ آیات میں ذکر پڑھیں گے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کچھ اور کی کہ زمین سے اگنے والی چیزیں ہمیں چاہیے کھانے پینے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا هذه القرية، کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ، فکلو، پھر کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور جہاں سے چاہو تم فراغت سے کھاؤ اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حطۃ، یعنی بخش دے، نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اچھا، احسان سے مراد یہاں پر نیکی کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، احسان کا مطلب ہے نیکی کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب یہ بستی میں داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے ایک بستی فتح کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ دروازے سے داخل ہوں، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں شہروں کے باہر دروازے ہوتے تھے، تو اللہ نے کہا اس کے بعد آپ نے بڑی عاجزی سے داخل ہونا ہے اور استغفار کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا ہے، تاکہ ہم آپ پہ اپنا مزید کرم کریں۔ یعنی عاجزی انسان کی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عاجزی کرنے والا انسان بنا دے، اور اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنے والا بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ حطتن، یہ یعنی ایک لفظ تھا جس کا مطلب تھا بخش دے، ٹھیک ہے، عبرانی زبان کا۔ اب انہوں نے کیا ظلم کیا ہے، ان کی ناشکریوں کا حال دیکھیں ذرا، جو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل ڈالا انہوں نے ظلم کیا بات کو سوائے اس کے جو کہی گئی تھی، لہم، ان سے، فانزلنا، تو اتارا ہم نے، الذین، ان پر، جنہوں نے ظالم و ظلم کیا تھا، رجزم من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانو، اس وجہ سے کہ وہ تھے نافرمانی کرتے، کہ یعنی اس میں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کلمات کو بدلا ہے، حطتن کی بجائے انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا۔ ہنتتن مین کے یعنی گندم کا دانہ، یعنی انہوں نے اللہ سے معافی مانگنا چھوڑ کر گندم کا دانہ کہتے ہوئے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آپ عاجزی سے داخل ہوں سجدہ کرتے ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ اس دروازے سے داخل ہوئے ہیں بڑی یعنی جو اللہ نے کہا تھا اس سے نہیں، لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے نا مٹی کے اوپر، اور گندم کا دانہ کہتے ہوئے، یہ علماء نے تفسیر بیان بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اس کو بدلا، اس قول کو جو اللہ نے کلمات کہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب بھی نازل ہوا۔ یہ لوگ، ان کی قوم جو تھی نا، وہ طاعون میں پھر مبتلا ہو گئی تھی، آسمان سے اللہ کہتا ہے میں نے عذاب ان پر نازل کیا، اور کس وجہ سے کہ جو یہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یعنی آپ یہ اگر ہم دیکھیں نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے نا، فتح مکہ جب ہوئی ہے، تو اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ اونٹنی کی کوہان آپ کے ماتھے کے ساتھ ٹکرا رہی تھی بار بار، اتنے جھکے ہوئے تھے عاجزی کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آپ نے مکہ میں داخلہ کیا تھا۔ یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جب بھی وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام ملے، کوئی بھی جب اس کی طرف رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہو، تو یا کوئی کامیابی دنیاوی ملے یا کوئی بھی کامیابی ملے، تو اس میں کیا ہے، سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لائے اور انتہائی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے اپنے رب کے سامنے۔
تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم دل واقع اور اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے. لیکن اسرائیل کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا، تو دیکھیں انہوں نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں. اب جب وہ وادی سینا میں داخل ہوئے ہیں کہ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجْرَ حجر فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وادی سینا میں داخل ہوئی ہے تو انہوں نے پانی مانگا ہے اپنی قوم کے لیے، تو کہا ہم نے مارو اپنے عصا کو اس پتھر پر، فن فجرات تو پھوٹ پڑے منہ اس سے اسنتا اشرت عینا 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم تحقیق جان لیا سب لوگوں نے گھاٹ اپنا، کلو وشربو کھاؤ اور پیو من رزق اللہ رزق سے اللہ کے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر. اب یہاں پر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ داخل ہوئے وادی سینا میں جہاں پر پانی نہیں تھا، خشک صحرا تھا، تو پھر ان کے لیے پانی، آپ کو پتہ ہے کہ پانی جو ہے وہ زندگی بچاتا ہے اور زندگی ہے پانی میں، پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے کہ اپنی جو عصا ہے اس کو آپ اگر پتھر پر چٹان پر ماریں گے تو اس میں سے چشمے پھوٹ اٹھیں گے. اور 12 چشمے اس لیے ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو تھے وہ پورے 12 تھے اور چشمے بھی 12 اللہ نے دیے. اور پھر جو آگے کہا گیا کہ انہوں نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، تو کچھ قبیلے چھوٹے تھے کچھ بڑے تھے، جو بڑے چشمے تھے وہ بڑے قبیلوں کے لیے اور جو چھوٹے تھے وہ چھوٹے قبائل کے لیے. تو اس طرح ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ ہمارے قبیلے نے کون سا چشمہ لینا ہے، تو وہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ نے اپنی نعمتیں دے دی ہیں تو پھر تم فساد نہ کرو زمین پر مفسد بن کر. مطلب یہ کہ جب انسان کے پاس نعمت آتی ہے اور تو وہ ناشکری کرتا ہے اور اللہ کے حکموں سے اعراض کرتا ہے، دوسروں کے حق مارنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ظلم و زیادتی پر آ جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں سب سے بڑی بات ہے کہ شروع کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے زمین پر فساد بڑھ جاتا ہے. یاد رکھیے کہ زمین پر سب سے بڑا جو فساد ہے، فساد الارض ہے، وہ ہے شرک، اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرانا یا پھر اللہ کے حکموں کی یعنی اس طرح سے نافرمانی کرنا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اور اول رکھنا، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرنا. اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک کھانے پر، فَادْعُ پس دعا کرو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وکثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلة والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. اب یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جب بنی اسرائیل تھے انہوں نے ناشکری کی اور انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ بس ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ نکالے ہمارے لیے زمین میں سے جو زمین اگاتی ہے اپنی سبزی و کسائیہ اور اپنی ککڑی و فومیہ اپنی گندم و عدسی اور اپنی مسور اور بصلیہ اور پیاز اپنے. کالا اللہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس سے جو وہ کم تر ہے بدلے اس کے جو بہتر ہے تمہارے لیے؟ یعنی آسمان سے خوان نازل ہو رہا ہے اس کو تم لوگ حقیر جان رہے ہو اور زمین کی چیزیں جو اتنی یعنی ادنا ایسی چیزیں ہیں وہ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو. تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اتر جاؤ شہر میں، تو بے شک اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے. یعنی پھر انہیں محنت کر کے کمانا پڑا اور زمین میں ہل چلانا اور پھر اس کے بعد کھانا ملنا. کجا ایک کھانا جو ہے آرام سے آسمان سے آ رہا ہے، جنتی کھانا آ رہا ہے، اس کو انہوں نے یعنی رد کر دیا اور اپنے لیے ان چیزوں کو بہتر سمجھا جس میں یہ خود بھی مشقت پہ پڑ گئے.
تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت جو تھی نا، محتاجی جو تھی، وہ اللہ نے ان پر ڈال دی، اور وہ پھر پلٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ اور وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتے تھے، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ حد سے زیادہ بڑھ جانے والے تھے۔ بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء کا قتل کیا ہے، یہ یاد رکھیے، صالحین کا قتل کیا ہے۔ جن انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ان میں شامل حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مصلوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے بڑے انبیاء کا قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے پھر غضب کا جو ہے نا یہ شکار بنی قوم، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مغضوب علیہ کہا ہے۔ پیاری سسٹرز، آج ہم نے آیت نمبر 61 تک پڑھا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ جی باجی، یہ ہاں جی، ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے جو بچڑے کو معبود بنایا پیچھے سے، جی تو جی، اب جو انہوں نے ایک لال بچڑا جو قیامت سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ذبح کرنا ہے، مطلب اس کا کوئی آپس میں ریلیشن ہے؟ نہیں، ان کا اصل میں نا ان کی اپنے یہ مت ہیں، اور ان کی اپنی یہ جو ان کے ربانی ہے نا، جو ان کے علماء وغیرہ ہے، جو آج کل بڑا یہ چل رہا ہے لال بچے انہوں نے وہ ذبح کرنی ہے، یہ کرنی ہے، اس کا قرآن کے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی ذہنی الجھنوں میں جو ہے وہ پھنسا دیا ہے۔ اصل میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، ان کو یہ نعوذ باللہ دجال کہتے رہے ہیں، اور اب جو دجال آنا ہے نا اس کو یہ مسیح مانتے ہیں اپنا۔ ہاں جی، تو جو پریڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ دجال جو ہے وہ آئے گا، تو یہ اس دجال کو اپنا یعنی کہ نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے اپنی یعنی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اتنا بڑا پردہ پڑ گیا کہ دیکھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں پتہ ہیں کہ آخری نبی کا ظہور ہونا ہے، یہ آنا ہے، انہوں نے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مس کر دیا۔ اور اب یہ جو کر رہے ہیں نا بچیا کو بے عیب بچیا ہم نے تلاش کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ یہ کس طرح اپنی ہی ذہن کی اختلافات میں جو ہیں الجھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں صحیح۔ ہے۔ جی مطلب ایک الجھے ہوئے لوگ ہیں جو ہاں پہلے بھی انہوں نے بچڑے کو ہی پکڑا ہوا تھا اور ابھی جی، تک وہ انہی ابھی تک الجھنوں میں پڑے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تبھی تو یہ دیکھیں نا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک غضب شدہ قوم جس کو ہوش ہی نہیں آ رہی ہے، اور جادو جس کو اللہ نے اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ 102 آیت ہے اس میں بڑی تفصیل سے جادو کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کی قوم کا جو رہا ہے نا ہمیشہ سے شیوا، جادو کو یہ بڑا مانتے ہیں یہودی، انہوں نے بڑے بڑے ادارے کھولے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ اور اللہ کی تمام شریعتوں میں، بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، کیونکہ ان کے دور میں جادو بہت عام تھا، اللہ نے کفر قرار دیا جادو کو۔ اور یہ لوگ ابھی بڑے بڑے سکول جادو کے چلا رہے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ یہ حکومتوں کو بڑی بڑی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جادو سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جی صحیح، ہاں جی، ٹھیک، چلیں جی، آپ کلیئر ہے سب ماشاءاللہ سے؟ جی جی اللہ جی ٹھیک ہے۔ کلیئر۔ اچھا، وہ لاسٹ ہوم ورک ہمارا جو ہے جس میں نے کہا ہوا ہے نا کہ یہ آپ نے 2 جرائم جو ہیں، ایسی کوئی 2 آیات آپ نے سینڈ کرنی ہے پڑھ کے جس میں ان کی ناشکری یا ان کے گناہ جو ہے نا جن میں بیان کیے ہوں کہ انہوں نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، تو 2 آیات ایسی ڈھونڈ کے آپ نے اپنے آج کے اور کل کے لیسن میں سے بھی ڈھونڈ سکتی ہیں جو پچھلے ویک ہم نے پڑھا ہے۔ 2 آیات ایسی ڈھونڈ کے آپ نے ان کا ترجمہ اور وہ آیت پڑھ کے بھیجنی ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے گناہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح، جی یا جیسے کہ مطلب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ہاں جی بالکل، اور یا پھر اس انہوں پہ نے منو سلما کا انکار کیا، ہاں جی بالکل ایسے ہی یا ایسے ہی۔ شہر میں داخل ہوتے ہوئے مطلب اکڑ سے چلے اور ہوں جھکتے آیا تیار نہیں کی۔
ہاں جی، پھر اسی طرح سے جیسے انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ تو غیب کا علم ہے، غیب پہ ہی ایمان لانا ایمان کا تقاضا ہے کہ جب تک آپ غیب پہ ایمان لائیں گے تو آپ کا ایمان کامل ہے، یہی تو ہماری آزمائش ہے۔ جی جی یہ ہوم ورک ہے آج کا۔ چلیں جی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلاس کی تمام خیر و برکت ہم سب کی زندگیوں میں ہمارے گھروں میں نازل فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہم بڑے عاجز اور گناہ گار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرمائے، آسانیاں دے، دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتیوں میں شامل فرمائے جنہیں آخرت میں 2 بار دن میں اپنے دیدار کی لذت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ میرے اور آپ کے دل میں جتنی نیک دعائیں ہیں، نیک حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے، اپنی رحیم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سب کی سب دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی جی ایک جی